आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जुमे को पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े ने एक बार फिर कौम को शिद्दत से याद दिलाया कि दहशतगर्दों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जारी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को कैफर-ए-गिरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। गोया कि पाकिस्तान और दहशतगर्दों की जंग हर लिहाज से जारी है। दूसरी जानिब बुज़दिल दहशतगर्दों की जानिब से मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। जुमे को पेशावर में 3 साल बाद दहशतगर्दी का ये सबसे बड़ा वाक़या था, जिसमें जामे मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ और जाबाक अफराद की तादाद अब 64 हो चुकी है। 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। इस दहशतगर्द हमले की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अफ़गान तालिबान ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। आज पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जारी जंग के हवाले से जो तैयारियां हैं, जो इस हवाले से इससे पहले इक़दामात या फ़ैसले किए जा चुके थे, उन पर नज़रसानी की गई और आज नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक इजलास की सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ़, इंटेलिजेंस चीफ्स और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की और नेशनल एक्शन प्लान के वो जो मामलात जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ था, उन पर तेज़ी से अमल दरामद करने का फ़ैसला किया गया। दूसरी जानिब पेशावर में हमले के हवाले से तहकीकात में पेशरफ की खबरें हैं। खुदकुश हमला करने वाली की निशानदेही हुई है। खुदकुश हमला आवर का नाम अब्दुल्ला बताया गया है, जो पेशावर का रिहायशी था। आज वज़ीर दाखिला ने मीडिया को तफसीलात देते हुए कहा कि पेशावर हमले में मुलव्विस नेटवर्क का पता लग गया है। वो 6 के 6 लोगों तक हम पहुंच गए हैं। ये केपी के पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने सारा उनका नेटवर्क और सारा स्लीपिंग सेल जितना है 6 के 6 बंदों का, वो हमारे रडार में आ गया है। हमारे पास इत्तलात जो हैं, गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी पैदा करना चाहती हैं और हमने बहुत बड़े KPK की पुलिस ने बहुत बड़े ग्रोह को, बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ा, यानी उसकी शनाख्त हुई है, जो कि मामूली वाक़या नहीं है। इस डेवलपमेंट पे और इस पूरी जंग पे जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है, इस पर बात करने के लिए पेशावर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौज़म जा अंसारी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं KP पुलिस के और पाकिस्तान पुलिस सर्विस के बहुत डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म जा अंसारी साहब। ये फरमाइएगा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इस ग्रुप के हवाले से जिसने ये बड़ा टेरर स्ट्राइक किया था। क्या मज़ीद आप हम बता सकते हैं इस ग्रुप के बारे में? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत अंदोहनाक सानहा और बेगुनाहों की जानें भी गई, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए और उसके बाद नेचुरली अवाम की तवक्कुआत ये थी कि इसके ऊपर कोई जल्द से जल्द कार्रवाई हो। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, हमारी CTT ने, तमाम हमारे मुल्की इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, तमाम ने मिल के इस केस के ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू मिल गई और कुछ CCTV कैमरास की मदद से फुटेज हमारे पास आई। उसके अलावा नेचुरली बहुत सारे और भी वसाइल होते हैं जिनके ज़रिए से इस नेटवर्क को अनअर्थ कर लिया गया और उसके बाद फिर हम आगे चलना शुरू हुए। तो मैं आपको इस वक्त एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड टेररिस्ट एक्टिविटी। इस टेररिस्ट एक्टिविटी को जिसने बेसिकली मौके के ऊपर परपेट्रेट किया, उनके जो फैसिलिटेटर थे, उनके साथ जो सपोर्टर थे, ट्रेनिंग कहाँ से ली, तमाम नेटवर्क को हमने डिटेक्ट कर लिया है और इसके अंदर काफ़ी सारी रेड्स भी हुई हैं और मुस्तकिल कार्रवाई जारी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तो IG साहब ये अपैरेंटली अब तक जो लग रहा है कि ये एक लोकल कार्रवाई है, ये लोकल लोग हैं, लोकल ग्रुप है और ये एक तरह से लोकल एक्शन है, या इसके एक्सटर्नल सॉलिड टेंटिकल्स भी मिले हैं? बिल्कुल लिंकेजेस के हैं, अफगानिस्तान में जा रहे हैं लिंकेजेस और अफगानिस्तान के अंदर से फिर और कहाँ जा रहे हैं वो नेचुरली जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रोग्रेस करेगी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। और लिंकेजेस इसके जो हैं ज़रूर हमारी जो भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, और ख़ास तौर से ये मार्च का महीना जो चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह भी है
23 مارچ کی پریڈ ہے, وہ OIC کے فارن منسٹر کی کانفرنس ہے, پاکستان میں ٹیم کا آسٹریلیا کی آنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو پینٹ پاکستان ان اے نیگیٹو لائٹ. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے, چند دن پہلے بلوچستان میں پہلے ہوا, پھر اب یہ پشاور میں ہوا, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی کچھ سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ ان کو وقت سے, یعنی ان کے ڈیٹونیٹ کرنے سے پہلے بھی they have been taken into custody in various parts of the country. تو یہ ایک کنٹینیوس ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے چل رہا ہے, اور بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان پہ رکھے. ہماری جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, پولیس ہے, تو آئی صاحب جو آپ نے ابھی ڈیٹیلز دی ہیں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے, کیونکہ اتنی بڑی جب ٹیرر اسٹرائک ہوتی ہے تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو اس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ اتنا فلوئڈ مہینہ ہے اور اس میں اتنی ساری ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ اس وقت ہے, ڈسرپشن ہے, پھر جیسے کہ آپ نے بتایا OIC کانفرنس, آسٹریلین ٹیم, 23 مارچ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں اب یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو موٹیویشن ہے, جو اس کی تمام پلاننگ ہے, یہ لوکل نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل حصہ ہے, اس پوری ایک کانسپریسی ٹائپ کی چیز ہے جو انٹرنیشنل ہے جس کے ٹینٹیکلز. بالکل 100% کامران صاحب, کیونکہ ان کی جو بھی ٹریننگ کیمپس تھے وہ پہلے بھی افغانستان میں رہے ہیں. افغانستان میں بے انتہا ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کام بھی کرتی رہی ہیں, ٹرین بھی کرتی رہی ہیں, موٹیویٹ بھی کرتی رہی ہیں. اور یہ جو مہرے ہیں چند آپ کو نظر آتے ہیں, کوئی یہاں پہ سوسائڈ بامبر ہے, کوئی وہاں پہ ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں پونز بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش بھی ہے. اور کنٹینیوسلی ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان should remain to be in at various forums in a very negative light. چاہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ ہو جس سے آپ کو گرے سے ہم وہ نہ کریں, چاہے ہمارے جو ٹریفکنگ ان پرسن کی لسٹ ہو, چاہے ہمارے اور ڈیسٹینیشن ہو جہاں کے لیے ایڈوائزری ایشو کی جاتی نہیں ہوں. تو پاکستان کو کنٹینیوسلی چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس پچھلے 2 سال میں جب کووڈ آیا, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورزم تھا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا. اور میں پچھلے 3-3.5 سال سے یہاں پہ KP میں بیٹھا ہوں پشاور میں, اور میں نے 2 سال کے اندر یعنی 2020 اور 2021 میں جو میں نے جب دیکھا ٹورزم کے اندر, اتنی ڈیسٹینیشن انہوں نے لوگوں نے بنایا ہوا تھا. سوات, کاغان, ناران, ایبٹ آباد, تمام معلم جبہ, کالام, کہاں لوگ جا رہے تھے. یہ بیسیکلی سازش ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ جی KP از ناٹ سیف, اور باہر کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جی پاکستان از ناٹ سیف. تو اس کے لیے ساری کی ساری کوشش ان کی طرف سے چل رہی ہے. لیکن آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی یہی بات کی تھی کہ اگر ان کی طرف سے جنگ جاری ہے تو پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جنگ چل رہی ہے. اور الحمدللہ ایک تو یقیناً اس موقع پہ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو شہادتیں ہوئیں وہ آپ کے پولیس کے سپاہی کی شہادت ہوئی سب سے پہلے, اور پھر پولیس نے ریئیکٹ کر کے 24 گھنٹے کے اندر اس مسٹری کو سالو بھی کیا ہے. یقیناً یہ آپ کو مبارک ہو, بہت ہی یہ ایک کمنڈیبل چیز ہے. یہ فرمایا کہ جو گینگ پتہ چلا ہے, جو گروپ پتہ چلا ہے, تو اس کے جو تانے بانے ملک کے اندر ہے, کیونکہ یہ دوبارہ اسٹرائک کرے یا ان کے جو دوسرے لوگ جو ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو یہ پورا نیٹ ورک ہے, اس کے مزید ہمیں کلوز ملے ہیں کہ ہم آئندہ کی ایکسرسائز, آئندہ کی ایسی جو ایفرٹ ہو اس کو ہم فوائل کر سکیں, فیل کر سکیں. آپ نے بتایا کہ ملک بھر میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوئے ہیں جس میں ہم نے سوسائڈرز پکڑ لیے. ابھی یہ بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے نا وہ ایک ہائیڈرا ہیڈڈ مانسٹر کے بہت سارے اس کے سر ہیں, اور ایک سر کاٹتے ہیں تو کوئی سے دوسرا سر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ پچھلے اب 20-21 سال ہو گئے ہیں. 2001 میں یہ جب شروع ہوا 9/11 کے بعد سے, اور 2004-5 کے بعد پھر اپنی اس نے کوئی ایسی اسپیڈ پکڑی, اور اب تک ہمیں کامیابیاں جتنی ہوئی ہیں لیکن ظاہر نقصان بھی بہت سارا ہوا ہے. 2000 پولیس کے جوانوں کی, پولیس کے جوان بھی, افسر بھی, ایڈیشنل IG رینک, DIG رینک, SSP رینک, ہر رینک کے افسر بھی, ملٹری کے ہمارے آرمی کے افسر جو ہیں ان کی سینئر رینک کے اندر بھی, جونیئر رینک میں بھی ہمارا بھی بڑا نقصان ہوا, عوام الناس کا بھی بڑا نقصان ہوا.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس ساری جنگ کا نتیجہ جو ہے پاکستان کے فیور میں نکل اس طرح سے رہا ہے کہ ہم اب پشاور میں دیکھتا ہوں یہاں مجھے میرے جو آفیسرز ہیں وہ بتاتے ہیں جو پہلے تھے یہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ دن میں ہم 3-4 جنازے پولیس والوں کے پڑھتے تھے. مطلب ایک صبح کو جنازہ ہوا, پھر 2-3 گھنٹے بعد پھر 1-2 شہادتیں ہو گئی, پھر ہم نے دوپہر کو جنازہ پڑھا, پھر 2 شہادتیں ہو گئی, شام کو جنازہ پڑھا. الحمدللہ اب وہ والی سچویشن نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل 100% it is satisfactory, but it is much improved. Things are much better now. اور میں بازاروں کو دیکھتا ہوں, میں اسپتالوں کو دیکھتا ہوں, اسکولوں کالجوں کو دیکھتا ہوں, ایک لوگوں کی چہل پہل بھی ہے, کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے, اور دنیا جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مشغول بھی ہے. تو جو ٹیررزم کا جو مانسٹر تھا وہ اس صورت میں نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے, اس کو بھی ختم ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی ختم. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب معظم جاں انصاری, انسپیکٹر جنرل پولیس KP ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے عمران خان صاحب نے آج پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے ایک اور بڑی اسکیم کا اعلان کیا ہے. ان کو بہت سستے داموں راشن ملے گا. اس سے پہلے پاکستان کے امیر اور غریبوں دونوں کے لیے فائدہ تھا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی تھی, بجلی کی قیمتوں میں بھی امیروں کو غریبوں کو دونوں کو فائدہ ہوا تھا. یہ سب کچھ تو اقدامات ہو رہے ہیں, مگر کیا پاکستان کے خزانے میں, پاکستان کی معیشت میں جان ہے کہ سارے کا بوجھ اٹھا سکے اس وقت جبکہ عالمی سطح پر کموڈیٹیز کی پرائز, پیٹرول ڈیزل کی پرائز آسمانوں کو چیر کے آگے نکل رہی ہیں؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 10 روز پہلے پاکستان کے امیر اور غریبوں کے لیے یکساں طور پہ پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کا اعلان کیا تھا. بہت قابل ذکر کمی تھی. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے لیٹر, بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے یونٹ کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا. نوجوانوں کے لیے رعایتی وظیفے دینے کا اعلان کیا گیا تھا, رعایتی قرضے دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا. آج وزیر اعظم کی ہدایت پر احساس راشن پروگرام کا آغاز ہوا ہے. اس رعایتی راشن اسکیم کے تحت 2 کروڑ رجسٹر غریب گھرانوں کو ماہانہ 30% اشیاء خوردونوش پر سبسڈی فراہم کی جائے گی, جس میں آٹے پر 22 روپے فی کلو, دالوں پر 55 روپے اور تیل گھی پر 105 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی. یعنی کہ یہ سبسڈی ٹارگیٹڈ ہے, 2 کروڑ خاندانوں تک محدود ہوگی. یقیناً یہ ایک بہت عمدہ اقدام ہے اس غریبی کی اور انتہائی غریبی کی صورتحال میں پاکستان کے غریبوں کے لیے سستے داموں یہ 3 کلیدی اشیاء کی فراہمی, یہ ایک بہت ہی عمدہ قدم ہے. وزیر اعظم نے آج اس کا افتتاح کیا. آج پوری تیاری سے اب لانچ کر رہے ہیں احساس راشن. اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ خاندان کو کریانہ سٹور میں جا کے, یوٹیلیٹی سٹورز پر جا کے 30% آٹا, گھی اور دالوں کے اوپر ڈسکاؤنٹ لے لیں, یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی. یہ بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ مہنگائی کا ہے وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں. دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی. یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے. پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستا ترین ملک ہے. ہماری جو آج ڈیزل اور پیٹرول ہے سارے بر صغیر میں سب سے سستا ہے. تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسڈی دی. ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے پورا زور لگے گا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے جائیں. یقیناً پاکستان شاید واحد ملک ہوگا کہ اس صورتحال میں جب دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی, ڈیزل کی اور تمام کموڈیٹیز کی پرائسز آسمان کو چیر کے آگے جا رہی ہیں, پاکستان میں رعایتیں دی جا رہی ہیں. مگر ظاہر ہے کہ اس موقع پہ ماہر معیشت سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس خزانے میں کیا اتنی سکت ہے, کیا پاکستان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے, یا کیا ہوا ہے کہ پاکستان یہ ساری صورتحال میں, اتنی مشکل صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس قسم کی برات کا اعلان کر رہا ہے. روس یوکرین جنگ کے تناظر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں, روپے کی قدر بھی مسلسل کم ہو رہی ہے. دوسری جانب یہ اعلانات ہیں. وزیر اعظم نے پیٹرول سستا کیا. خام تیل کی قیمت 103 روپے سے بڑھ کے آج $140 فی بیرل تک جا پہنچی, جو 2008 کے بعد سے اونچی ترین سطح ہے. پاکستان کیسے افورڈ کرے گا کہ وہ پاکستانیوں کو تیل جو ہے وہ اس سے تقریباً 3/4 قیمت پر دے اور 1/4 قیمت وصول نہ کرے؟ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے. آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تقریباً $124.54 ریکارڈ کی گئی ہے. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد سے پچھلے ایک ہفتے میں تیل کی قیمت میں $21.54 اضافہ ہوا ہے. $21.54 اضافہ ہوا ہے. لیکن ہم کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, پاکستانیوں کو پیٹرول ڈیزل بجٹ تک اسی قیمت پہ ملے گا جیسے آج مل رہا ہے. کیسے ہم اس کو افورڈ کریں گے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے.
پاکستان کے امپورٹ بل میں یقیناً ماہانہ 15 کروڑ ڈالر اضافہ ہو جاتا ہے اگر صرف $10 قیمت بڑھتی ہے۔ ڈالر جو 28 فروری کو 177 روپے 47 پیسے کا تھا، آج انٹربینک پہ 178 روپے 13 پیسے پہ بند ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی منڈی میں کوئلہ، گندم، LNG کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئلہ جو 28 فروری کو $254 فی ٹن تھا، آج $459 فی ٹن پہنچ گیا ہے۔ گندم کی قیمت بھی $322 سے بڑھ کے $445 فی ٹن ہو گئی ہے، یعنی ایک ہفتے میں کوئلہ کی قیمت میں 80% اور گندم کی قیمت میں 38% اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اسپاٹ LNG کی قیمت بھی پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 2 گنی ہو چکی ہے۔ کیسے پاکستان اس بوجھ کو اٹھائے گا اور کس طرح سے وزیر اعظم اپنے ان وعدوں کو اور ان اعلانات کو پورا کریں گے، اور پورا کریں گے تو معیشت اور خزانہ اس کی کیا قیمت ادا کرے گا، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمیں جوائن کریں جناب سمیر اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے، بہت بہت شکریہ سمیر اللہ طارق صاحب۔ وزیر اعظم نے جب اعلان کیا تھا اس وقت جو پلیٹ تھا ہمارا، جو اس وقت کی جو 15 دن کی جو ایوریج قیمت تھی وہ $98 فی بیرل تھی، آج یہ $124 $125 ہو گئی، آج ایک موقع پہ $140 بھی ہو گئی تھی۔ یہ معیشت کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہوگا، خزانے کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہوگا، کیونکہ ہم یہ بھی یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ اب ہم بجٹ تک ان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس میں کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ظاہر ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پبلک پہ پریشر آ رہا ہے۔ ایون ہمارے جو ہمسائے ملک ہے انڈیا، اس نے بھی پیٹرولیم پرائس فریز کی ہے پچھلے 10 دن سے، لیکن ان کا یہ ایشو تھا کہ ان کی جو پرائس ہے اس میں کاسٹ، یعنی ان کی پرائس 250 روپے لیٹر کے لگ بھگ ہے، تو کاسٹ کے اوپر کافی کوشن آلریڈی اویلیبل تھا۔ ہمارا چونکہ کاسٹ کے اوپر کوشن اویلیبل نہیں تھا تو ہم جو ہے وہ PDC کی اس میں چلے گئے۔ ہم نے پچھلے فورٹ نائٹ بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کلیم یعنی سبسڈی دی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر، اور اب جو $130 کی پرائس ہے اس پہ تو اگر ہم پورا مہینہ سبسڈی دیتے ہیں پیٹرولیم اور ڈیزل پہ تو تقریباً مہینے کا 64 ارب روپے کا سبسڈی کا اماؤنٹ بن جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے بہت بھاری ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے 2-3 آپشن ہے کہ یا تو پرائس گریجولی بڑھا دے، یا پھر جو ہے کوئی اور ٹیکس لگا کے اس اماؤنٹ کو کلیکٹ کرے، یا پھر جو ہے وہ تیسرا یہ کہ گوئنگ فارورڈ پرائز بڑھاتے رہے۔ گویا کہ اس قیمت کو برقرار رکھنا آئندہ 4 مہینے تک ناممکن ہے، یہ وعدہ تو کر دیا ہے لیکن ناممکن ہے کہ پاکستان کا خزانہ معیشت جو ہے سہ سکے اس پرائز کو جو آج ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ حکومت نے جب یہ سٹیپ لیا تھا اس وقت گڈ فیتھ میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن وہاں سے پرائز کافی تیزی سے بڑھی اور $98 سے آپ نے دیکھا $130 بیرل تک پرائز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یعنی جو نمبرز بن رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی سبسڈی دینا بہت مشکل ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل سستا بیچنا ہے، بے پناہ سستا بیچنا ہے، ہم نے تو بجلی بھی سستی کرنے کا وعدہ کیا ہے نا، بجلی بھی مہنگی ہونی چاہیے نا، اس وقت تو برداشت نہیں ہو سکتا نا، اس قیمت کی بجلی ہم کیسے بیچیں گے؟ بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہمارے جو 6 بیس لوڈ پاور پلانٹ ہیں اس میں جو ہے وہ 3 LNG اور 3 کول پر ہیں، تو وہ ظاہر ہے کول کی امپورٹ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، اگر وہ پاس آن نہیں ہو پائے گا تو کمپنیوں کو لیکوڈیٹی میں بھی پرابلم ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ گلوبلی آئل امپورٹنگ نیشنز پہ پریشر کافی آ رہا ہے، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان کی یورو بانڈ ییلڈز میں بھی، تو یہ کنٹریز نظر آنے چاہیے کہ وہ سٹیپس لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں اور فارن ایکسچینج ریزروز کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تو ان کنٹریز کو پرو ایکٹیو بھی نظر آنا چاہیے کہ اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ پرائسز کو آہستہ آہستہ گریجولی میرا خیال ہے بڑھانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بالکل ایسی سچویشن نہ آئے کہ وہ بالکل انسسٹینیبل ہو جائے۔ اصل تو گیپ جو ہے وہ معیشت اور خزانہ قیمت ادا کرے گا نا۔ یہ کوئلہ بھی جو اب $450 پر ٹن ہو گیا ہے، جو گیہوں بڑھ رہا ہے، دوسری کموڈیٹیز بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کا تیل بڑھ رہا ہے بے پناہ، اس کی بھی تو قیمت ادا کرنی ہے نا ہم نے۔ بالکل ایسی، اور یہ جو روپی کی قیمت ہے یہ تو ہم بجٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل پریشر تو بیلنس آف پیمنٹ کا ڈالر کا آؤٹ فلو کا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے۔ حالانکہ ہماری امپورٹ کی ڈیمانڈ یعنی امپورٹ کا نمبر پچھلے مہینے تو کچھ بہتر آیا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ آگے جاتے ہوئے دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پرائسز پاس آن ہونے دینی چاہیے تاکہ اس سے ڈیمانڈ بھی آٹومیٹک کنٹرول ہو، اور ایک بڑا کرائسس سمیر اللہ طارق صاحب ہے نا کہ جو OMCs ہیں یعنی کہ پیٹرول ڈیزل بیچنے والی جو کمپنیز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، وہ تو اس بوجھ کو سہی نہیں سکتی، اور حکومت کیسے اتنا بالکل فلو کے ساتھ، بہترین فلو کے ساتھ ان کو وہ سبسڈی دیتی رہیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے نا، مارکیٹنگ کمپنی سروائیو نہیں کر سکتی ان قیمتوں کو۔
بالکل یہ سپلائی چین کا جو پرابلم ہے، کیونکہ ورکنگ کیپٹل میں جو بلاکیج آئے گی، یہ پرابلم پاور پلانٹس میں بھی، آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی، ریفائنریز میں بھی، ہر طرف نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے بیسٹ سولوشن تو یہی ہے کہ آپ پرائز جو ہے وہ مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ بڑھاتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ پھر ایک ساتھ بہت بڑا بوجھ نہ آئے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہمارے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم کون ہو، ملک کی سیاست کا محور جو ہے وہ کہاں ہو، یہ سب کچھ 60% آبادی والا صوبہ پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے. پنجاب کی سیاسی کروٹ سے پاکستان کی سیاسی تبدیلی وابستہ ہوتی ہے. پنجاب میں ہی اب پی ٹی آئی کے خلاف تو کیا ہم کہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تحفظات ان کی جماعت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال نہ کریں تو یقیناً ایک پریشر گروپ، اور بہت ہی مضبوط پریشر گروپ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما جہانگیر خان ترین کے بعد آج عبدالعلیم خان نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس پریشر گروپ کو جوائن کر لیا ہے. وزیر اعظم پر دباؤ انتہائی ڈیلیکیٹ صورتحال میں اس وقت ان کی مقبولیت کے حوالے سے یقیناً ایک امتحان ہو رہا ہے. اور پھر کیونکہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور خود مرکز میں بہت چھوٹی سی اکثریت ہے، یہ پوری صورتحال یقیناً ان کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. سب سے بعد اور اثر و رسوخ رکھنے والے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اب ملکی سیاست میں اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑی قوت کو جنم دیا ہے. عبدالعلیم خان کے پاس بھی اطلاعات کے مطابق 20 سے 25 اراکین کی حمایت حاصل ہے، اور جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جن کا اپنا ایک مضبوط گروپ ہے، اور اب علیم صاحب کی جو اپنی علیم خان صاحب کی محنت ہے، اس کے بعد تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 40-45 سے زائد اراکین اسمبلی کا پی ٹی آئی کے اراکین کا ایک طاقتور گروپ بن چکا ہے. ان 40-45 اراکین میں 10 صوبائی وزراء بھی اطلاعات کے مطابق شامل ہیں. متحدہ اپوزیشن کو حکومت گرانے کے لیے اندرون پی ٹی آئی سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے صرف 11 اراکین کی حمایت درکار ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق یہ نئی جو حقیقت نے جنم لیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یعنی کہ ترین اور علیم طاقتور گروپ، یہ یقیناً اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، جس میں یہ بات یقینی ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی. اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہونے جا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق عبدالعلیم خان سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی رابطہ کیا ہے، اور کل اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. علیم خان کے گھر عشائیے میں 2 درجن سے زائد ایم این ایز اور ایم پی ایز نے شرکت کی تھی. آج انہی کی قیادت میں تمام ہم خیال اراکین اسمبلی جہانگیر خان ترین کے گھر گئے. اس ملاقات میں جہانگیر خان ترین لنڈن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. آج ملاقات کے بعد عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئی حکومت کے لیے اپنی اور جہانگیر ترین کی خدمات کو اجاگر کیا. پچھلا 10 سال کا دور جو تھا اس میں تحریک انصاف کی جدوجہد میں جہانگیر خان ترین کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس جدوجہد کے رزلٹ تک پہنچانے میں اور اس کے لیے محنت کرنے میں جتنا جہانگیر خان نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا تھا، ہم تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس جدوجہد کے لیے ہم جہانگیر خان کے مشکور بھی ہیں اور ان کے ممنون بھی ہیں. سیاست مشکل میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے، اور میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے جہانگیر خان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، خدمات کی بات کر رہے ہیں عبدالعلیم خان، جو یقیناً پی ٹی آئی کے بہت ہی دیرینہ رہنما رہے ہیں، یہ وہی جہانگیر خان ترین ہے جن کے ساتھ عمران خان کا جو سلوک رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ 1-1.5 سال کے دوران، یقیناً اس حوالے سے بہت بات ہوئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی. اور کسی بھی صورت میں یہ اس تعلق کی گواہی نہیں تھی جو جہانگیر خان ترین کا عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہا، جس میں ان کی اپنی ذاتی قربانیاں بھی شامل ہے. ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق جس وقت دھرنا ہو رہا تھا، کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور بھرپور دھرنا جاری تھا، جہانگیر خان ترین کی طبیعت خراب ہوئی. اس کے بعد انہیں ڈاکٹرز نے کینسر ڈائگنوز کیا، وہ لنڈن گئے اور اس کے بعد ان کی کیمو شروع ہوئی، اور اس کے بعد فوراً ہی اس سیشن کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گئے دھرنے میں اور اس کنٹینر سے دوبارہ اس جدوجہد میں شریک ہو گئے. یقیناً ذاتی طور پہ مالی سطح پر ہر لحاظ سے ان کی قربانیاں تھیں، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا تھا اب سے چند ماہ پہلے جب اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے کو حکم دیا جا چکا تھا کہ جہانگیر خان ترین کو گرفتار کر لیا جائے. اب عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے طرز حکمرانی اور بزدار حکومت کی بیڈ گورننس کو میڈیا کے سامنے دو ٹوک انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا. اس وقت جو پی ٹی آئی میں پریشر گروپ ہے اوورآل جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کا محور
مرکز اور اس کی تنقید کا ہمیشہ سے جو پوائنٹ رہا ہے، جو بنیاد رہی ہے، وہ عثمان بزدار رہا ہے، اور عمران خان کے لیے یہ عثمان بزدار صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ہر جانب سے ہر طرف سے جو ہے ان کو اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، مگر عمران خان ہمیشہ چٹان کی طرح سے بزدار کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرز کی حکمرانی ہے اور جس طریقے سے حکومت کا کاروبار چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اس پہ تشویش ہے۔ ہم ساروں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے ایک نئے پاکستان کی جدوجہد میں۔ جب آج اس جدوجہد کو رائیگاں جاتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا دلی افسوس ہوتا ہے۔ یہ کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے، اس سب کے لیے ہماری خون پسینہ لگا ہے۔ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے تھے وہ کسی سیٹ کے لیے یا کسی عہدے کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے، وہ واقعی ایک نئے پاکستان کے لیے شامل ہوئے تھے۔ اور آج اگر ہمیں مایوسی ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی، میرے خیال میں جو سی ایم کے پاس پرکس ہیں، میرے پاس شاید اس سے زیادہ پرکس موجود ہیں۔ جو وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں شاید اس سے بہتر گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں۔ جو ان کے پاس سرکاری جہاز ہے، میرے پاس اس سے بہتر جہاز موجود ہے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے سی ایم بننا تھا تو اس لیے میں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اب عبدالعلیم خان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ 40 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے مستقبل کی سیاست کا فیصلہ اور انہیں اور جہانگیر ترین کے سپرد کر دیا ہے۔ گویا انہوں نے کہا کہ اب یہ تمام اراکین جو ان کے اور جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہیں وہ اب آئندہ کی سیاست میں مل کے فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، اور اس کا فیصلہ وہ اور جہانگیر خان ترین کریں گے۔ جہانگیر خان سے حکومت کے بعد کام کیوں نہیں لیا گیا، ان کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی، اس کا جواب آج تک بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ سکا۔ شاید جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو حکمران کے ارد گرد آ جاتے ہیں، اور جو لوئل لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آج تک میں تقریباً 40 سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے 4 دنوں میں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آج کے حالات پہ اور جس طریقے سے خاص طور پہ پنجاب کی حکمرانی چل رہی ہے اس پہ تشویش کا شکار ہے۔ جہانگیر خان ترین انشاءاللہ خیریت سے واپس آئیں گے۔ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا۔ ملک میں جاری بھرپور سیاسی ہلچل کے پس منظر میں اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا کل کے روز ہونے والا اجلاس تیسری بار مؤخر کر دیا ہے۔ آج وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے علاوہ آج انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی اجلاس کی سربراہی کی، جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم نے بھی شرکت کی۔ آج وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب آج مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے ساتھ اسلام آباد میں آصف زرداری صاحب کے گھر میں رہے ہیں، اور وہاں ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور جس میں کہ یقینی طور پہ جو آئندہ چند دنوں میں ہونا ہے اس کی حکمت عملی طے ہوئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کل MLC میں اپنا غصہ نکالا، جھلاہٹ کا تو شکار تھے، اپوزیشن قیادت کو بھی غیظ و غضب کا نشانہ بنایا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کو طرح طرح کے القابات سے نوازا۔ یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں؟ مجرم نمبر 1 نواز شریف، جھوٹ بول کے بالی ووڈ کی ایکٹنگ کی، رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا، مرنے والا ہوں، منتیں کر کے باہر چلا گیا۔ کبھی دنیا میں سنا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دما کے بھاگ جائے؟ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے؟ شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شہباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا ہے بیماری زرداری، جو بیمبینا سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا، جب بے نظیر اقتدار میں آئی ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر 10% کہ ہر چیز کے اوپر 10% پیسے کھینچ لیتا تھا یہ۔ اور چوتھے نمبر پہ فضلو، جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے۔ فضلو میں آپ سے، آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے، ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے، اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے، آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا۔ اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی جو میں آپ سے کروں گا؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کریں جناب فہد حسین، ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، بہت ہی ممتاز کالم بھی لکھتے ہیں، ٹی وی شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ بتائیے گا کہ صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور اب واقعی میننگ فل ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی اور لوکل پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی۔ خود پی ٹی آئی کے اندر اب بالکل ایک سالڈ کلیویج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور وہ بہت بڑی وسیع ہے۔
کیا ابھی بھی آپ کے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو کال اٹ کوئٹس، یعنی کہ یہ معاملہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان ایک جمہوری تبدیلی کی جانب جا رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت ختم ہو عمران خان کی؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میرے خیال میں یہ تو بالکل آخری وقت تک کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں اینڈ گیم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب ووٹنگ کا دن آتا ہے تو اس دن ہر طرح کی سرپرائز جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ٹرینڈز کو دیکھیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پچھلے چند دنوں اور چند ہفتوں سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اپوزیشن جو دعوے کر رہی ہے ان دعووں میں جو ہے وہ کتنا ٹھوس مواد ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ آج سب کر رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں جو لاہور میں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور علیم خان صاحب نے جو جہانگیر ترین صاحب گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے، تو یہ تمام تر جو معاملات اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ تاثر تو ضرور مل رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، حکومت کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نمبرز گیم میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور میرے خیال میں آنے والے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جو موشن ہے نو کانفیڈنس کے لیے وہ کب ٹیبل ہونے جا رہا ہے. کتنا کمپلیکس ہے یہ پوری سچویشن؟ یہ تو لوکل اور ہمارا جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس میں یہ صورتحال، ایکسٹرنل فرنٹس پہ بھی پاکستان کو شدید آزمائش کا شکار ہے. جو پوزیشن لی ہے عمران خان حکومت نے یوکرین رشیا حوالے سے، یقیناً وہ بہت ہی کوئی پاپولر پوزیشن نہیں ہے. اقوام متحدہ کے 140 ممالک اس ایگریشن کی یا اس انویژن کی مذمت کر رہے ہیں، پاکستان خاموش رہنے پہ ترجیح دے رہا ہے یقیناً. اور پھر پاکستان کا بڑا میسو اکنامک ڈیپینڈنس ہے یورپ پہ، ویسٹ پہ. اس پورے ماحول میں جو عمران خان اس وقت جس کشمکش سے شکار ہیں سیاسی طور پہ، اس کو کتنا پیچیدہ بنا رہی ہے بیرونی سچویشن؟ بیرونی جو صورتحال ہے کامران صاحب وہ اس معاملے کو بہت زیادہ پیچیدہ کر رہی ہے، اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیے ایک تو بات ہے کہ جی روس کا جو وزٹ تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں وہ بحث اس وقت تھی، لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہے، وہ وزٹ ہو گیا ہے. اور بہت سارے ایسے سفارتکار جن سے میری بھی بات ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم بہت کچھ حد تک ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ پہلے سے شیڈیول وزٹ تھا. لیکن مسئلہ اس وزٹ کے بعد کا ہے کہ وہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو پاکستان کس طریقے سے مینج کر پا رہا ہے. کیا واقعی میں جو بیلنسنگ کی ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں وہ اس وزٹ کے بعد وہ بیلنسنگ فیکٹر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر پائے کہ نہیں کر پائے؟ اور اب تک لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن جہاں پہ اصل میں معاملات پیچیدہ ہوئے کامران صاحب وہ اس تقریر کے بعد ہوئے جس میں وزیر اعظم صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ تمام دنیا کے سامنے یورپین یونین کو اور دیگر مغرب کے ممالک کی تنقید کی. اور پرابلم اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بیرونی مشکلات ہیں جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کو اب حکومت جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے ساتھ مکس کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس سے میرے خیال میں نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے؟ عمران خان کو کیا ریسکیو ہو سکتے ہیں، یہاں سے سیلویج کر سکتے ہیں وہ اپنی آئندہ کی جو 1.5 سالہ ٹرم ہے؟ یہ ممکنات میں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کامران صاحب دیکھیے یہ جو ابھی نمبرز گیم ہے یہ تو بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. خطرہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہے، اور جو پنجاب کے نمبرز ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے جو نمبرز ہیں ان کے حوالے سے خسر پسر تو ہو رہی ہے. نمبر دیے جا رہے ہیں کہ جی 13 ہمارے پاس ہیں یا 14 ہمارے پاس ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اتحادی بھی ہمارے ساتھ آ کے جڑ جائیں گے. تو یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. لیکن پنجاب میں تو اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین گروپ جن میں اب علیم خان بھی شامل ہو گئے، اگر انہوں نے ایک طریقے سے اپنا ایک فارورڈ بلاک بنا لیا تو پھر وہاں کی نمبرز گیم جو ہے وہ تو ایک چٹکی بجاتے ہوئے وہاں کی کایا پلٹی جا سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں اس وقت ایک کرائسس ہے. اس طرح کا بحران پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو پچھلے 3 سال میں دیکھنے کو نہیں ملا. اور مجھے اب لگتا یوں ہے کہ بالآخر اب یہاں پہ اسلام آباد میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں اب ہمیں کچھ حد تک یہ انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ وہ ایٹ لاسٹ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. تو فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ آفٹر آل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ
انٹیکٹ رہنا. جہانگیر خان ترین گروپ کا جو کہ 6 مہینے پہلے سامنے آیا تھا وہ انٹیکٹ ہے, اس کے نمبرز ویسے کہ ویسے ہی ہیں, وہ سالڈلی کھڑے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. پھر اب یہ نیا گروپ آیا علیم خان صاحب کا, ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, یہ ایک گروپ سامنے آ گیا, یہ سارے اب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یقیناً یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں فیڈ ہو رہی تھیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جان پکڑ رہی ہیں, اس میں قوت آ رہی ہے. اور اب جو سب سے کلیدی ضرورت تھی اس پوری اپوزیشن کی موومنٹ کو وہ تھی کہ خود اندر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی سالڈ جو ان کی جو بھی ان کی پوزیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے اور اس میں سے کتنا بڑا گروپ بن کے نکلتا ہے. اور وہ چیز تو اب بالکل سامنے آ چکی ہے نا. یہ ساری چیزیں اس لیے تو نہیں ہوئی ہیں کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ ہو دیں یا تحریک عدم اعتماد کے خلاف کھڑا ہو جائے یہ گروپ, اس لیے تو یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ مشاہدہ آپ کا درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کامران صاحب. دیکھیے یہ جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جو لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یہ واپس جانے کو تو نہیں آ رہے. یہ وہ آگ کا دریا ہے جس کو یہ پار کر رہے ہیں. اور جو ہمیں پنجاب میں نظر آ رہا ہے, آنے والے چند دنوں میں ہمیں وہ اگر اسلام آباد میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. اس وقت ہمیں یہ معلوم, مجھے اپنی کرسٹل بال میں دیکھ کے بتائیے کہ واٹ نیکسٹ. چلیں یہ ہو جاتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو جاتا ہے, کیا اپوزیشن اب اس کو کرسٹلائز کر چکی ہے؟ آئندہ کی صورتحال کتنے مہینے کے لیے کون پرائم منسٹر وغیرہ ہوگا؟ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ کہیں اس بات پہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو کر دے گا, لیکن پروونشل اسمبلیز بھی ڈیزالو ہوں گی. گویا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا, جنرل الیکشن پروونسز میں اور سینٹر میں, جیسے کہ ہوتا ہے پاکستان میں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ جو اس پہ اگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے, لیکن وہ اگریمنٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا. بہت یہ انفارمیشن جو ہے وہ بڑی ٹائٹلی جو ہے اس کو اپنے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس سارے جتنا بھی ایپیسوڈ ہے نو کانفیڈنس کا, اس میں یہ ایک انوکھی سی بات ہے کہ واقعی میں جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کو اپوزیشن لیڈرز نے بڑی اسٹرکٹلی جو ہے وہ کنٹرول کیا. اب اس میں دو اس کے سینیریوز ہیں اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ صرف 2-3 مہینے کے لیے آئے گی, کچھ الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. اگر یہ والا اگریمنٹ ہے تو پھر اس بات کا امکان کم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے. وہ کوئی درمیان میں کسی اور شخص کو 2-3 مہینے کے لیے لے کے آئیں گے اور پھر معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. پہلی بات. دوسرا دیکھیے, جہاں تک پروونشل اسمبلیز کا تعلق ہے, اگر سینٹر میں چینج ہوتا ہے تو پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے. پنجاب میں تبدیلی آ جائے گی, وہاں پہ بھی ان ہاؤس چینج جو ہے وہ ہو جائے گا. کے پی اگر عمران خان صاحب یہ نہیں اگری کرتے کہ انہوں نے ڈیزالو کرنی ہے تو کے پی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. اور سندھ اسمبلی کا بھی ظاہر بات ہے کہ وہ زرداری صاحب فیصلہ کریں گے. لیکن یہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر اس بات پہ بھی بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیزالو نہیں بھی ہوتی تو ہمیں نیشنل کے الیکشنز کرا لینے چاہیے اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں. یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا, لیکن اس بات کا امکان جو ہے وہ اس بات ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ فہد حسین ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ معاملہ جس نے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے تحفظات میں خاص طور پہ مغرب میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل عوامی جلسے میں یورپی یونین کو کھری سنائی, اور اس پورے ماحول میں سنائی جب مغرب, امریکہ اور یورپ پاکستان سے ناراض نظر آتا ہے. اور پاکستان کے لیے اس ناراضگی کو اگنور کرنا آسان نہیں, کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا معاشی انحصار امریکہ اور یورپ کے ساتھ منسلک ہے. مگر عمران خان کا فیصلہ کہ وہ یورپی یونین کو خوب سنائیں گے, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سفارت کاری ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ کام ہے اور حکمرانوں سے تقاضا ہوتا ہے. حکمرانوں کے علاوہ حکومت کے اہم ترین لوگوں سے تقاضا کرتی ہے کہ اس میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے, اور مؤثر سفارتکاری اکثر خاموش سفارتکاری ہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ کیفیت کے اندر وزیر اعظم عمران خان باوجود آج کل انتہائی غصے میں ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب دنیا ایک طرح سے تقسیم ہو چکی ہے. روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت نے
دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ روس پاکستان کا روایتی دوست نہیں ہے، مگر دوسری جانب امریکہ اور مغرب کا پاکستان کے ساتھ بہت دیرینہ پرانا تعلق ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا یورپ اور امریکہ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس پوری صورتحال میں یقیناً مغرب پاکستان کی پوزیشن سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے پہلے وزیر اعظم کا فیصلہ کہ عین اس روز جس دن روس تیاری کر چکا تھا یوکرین پہ جارحیت کی اور ایک فوجی یلغار ہو رہی تھی، ہمارے وزیر اعظم صدر پوٹن کے ساتھ 3 گھنٹے تشریف فرما رہے اور اسی دوران ایک بڑی تقریب میں ریاست پاکستان نے روسی فوجوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، مگر کیونکہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو باور کرایا تھا کہ دورہ پہلے سے طے تھا اور عین وقت پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد پاکستان سے تقاضا رہا مغرب کا، امریکہ کا، کہ جب اقوام متحدہ میں ووٹ دینے کا وقت آئے اور خاص طور پہ روس کو کنڈیم کرنے کا وقت آئے تو پاکستان اس معاملے میں خاموش نہ رہے اور اس جارحیت کو، جس کی کھلی جارحیت ہے، اس کے مذمت میں دنیا کے ساتھ آواز سے آواز ملائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے لیے خاص طور پہ صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے پاکستان کال کی اور اپنے ہم پلہ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف سے ان کی طویل گفتگو ہوئی اور اس دوران ان کا بارہا یہ اصرار رہا کہ پاکستان اس معاملے میں احتیاط سے کام لے، مغرب، یورپ، دنیا اس جارحیت کے خلاف ہے، پاکستان دنیا کے ساتھ کھڑا ہو اور اس معاملے میں امریکہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اور یقیناً امریکہ کا اصرار یہ تھا کہ پاکستان خاموشی اختیار نہ کرے، کیونکہ اس وقت خاموشی اختیار کرنا اس جارحیت میں روس کا ساتھ دینے کے مترادف ہوگا۔ یقیناً پاکستان کی صورتحال روس چین سے مختلف ہے، یہ بڑی قوتیں ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی، مگر امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کی یہ کال بیکار گئی، کیونکہ عملاً وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور ہماری حکومت کی جانب سے امریکہ کو پیغام دیا گیا کہ وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی دوران یورپ کے سفیروں نے اور سفارتکاروں نے پاکستان کی اس پوزیشن کے حوالے سے ایک خط لکھا وزیر اعظم کو، جو کہ تشہیر بھی جس کی کر دی گئی اور جس کا وزیر اعظم نے بہت برا بنایا، اور کل انہوں نے عوامی جلسے میں یورپی یونین کو خوب ڈانٹ پلا دی۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی، جو وار آن ٹیرر تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ میں کبھی نہ ساتھ دیتا، میں اپنی ملک کو باہر رکھتا۔ 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، ہمارے ملک کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا۔ میں اپنے یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ادا کرتے۔ افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے، وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ جب کشمیر میں ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا جو بھی پاکستان کا مقدمہ تھا یورپی یونین کا، وہ عوامی عدالت میں وزیر اعظم نے رکھا، اور یقیناً سفارتکاری میں اس قسم کے عوامی جلسوں میں یہ ڈیلیکیٹ حساس سفارتی معاملات ایسے سامنے نہیں لاتے، کم از کم ماہرین یہی کہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی مخالفین کے لیے گھن گرج کی بات نہیں ہے، یہ امریکہ مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بہت ہی اس وقت ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا وقت ہے، کیونکہ دنیا اس معاملے میں اور پوری صورتحال میں یقیناً اس وقت بہت حساس دور سے گزر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب اس وقت سیاسی اور سفارتی حلقوں اور کاروباری برادری میں زیر بحث ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی بتایا کہ اس کے بہت ہی منفی اثرات ہو رہے ہیں بازار میں، منفی اور کاروبار میں، اور پاکستان میں پہلے ہی سرمایہ کاری کا ماحول انتہائی خراب ہے، معیشت دگرگوں کیفیت کے اندر گزر رہی ہے، اس میں اس نے جلتی میں تیل کا کام کیا ہے۔ اس وقت پاکستان IMF اور FATF شرائط پر زیر اثر ہے اور اس کا ہم پر شدید دباؤ ہے۔ IMF پروگرام ہمارا جاری ہے، پاکستان کی معیشت کا امریکہ اور یورپ پر فیصلہ کن معاشی انحصار ہے۔ پاکستان بزنس کاؤنسل کے مطابق پاکستان کی 75% ٹیکسٹائل، گارمنٹس، لیدر ایکسپورٹس
اور اس کی مارکیٹ یورپی ممالک میں ہے، امریکہ میں ہے۔ پاکستان کی آدھی جو ریمیٹنسز ہیں وہ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک سے آتی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت یورپی یونین میں GSP+ کا درجہ حاصل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی 66% مصنوعات کو یورپ نے امپورٹ ڈیوٹی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ امریکہ اور یورپ سے پاکستان کا تجارتی توازن ہمیشہ سرپرست رہا ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان امریکہ اور یورپی ممالک کو براہ راست دو ٹوک جواب دینے میں بالکل لیت و لیل سے کام نہیں لیتے ہیں، اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ صورتحال جاری ہے، بلکہ جب سے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے یہ صورتحال شاید کبھی بھی سازگار نہیں رہی ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں یعنی کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد سے اور طالبان کے کنٹرول کے وقت سے وزیراعظم عمران خان مسلسل امریکہ کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور مسلسل امریکہ پر اپنی جو ان کی تنقید ہے اس میں تندی، تیزی اور ترشی جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی یہ گفتگو نقصان دہ ہے، معاون ہے؟ کیا سفارتکاری میں اس قسم کی گفتگو اور غصے کی اور غصیلے جذبات کے پبلکلی اظہار کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کی رائے ہم حاصل کریں گے ایک نامور سینئر سفارتکار سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی مغرب یعنی امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ایک مقاسمت کے تعلقات چل رہے ہیں۔ تشویش کی بات اس لیے ہے کہ پاکستان کا بہت کلیدی معاشی انحصار ہے امریکہ اور یورپ پہ، اور اس دوران پاکستان میں جو صورتحال ہے خاص طور پہ حکومت پاکستان، عمران خان حکومت کے حالیہ فیصلے اور خود وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ بیانات نے اس پوری صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا کی ہے۔ اس پر ہم رائے حاصل کرتے ہیں، تجزیہ ہمیں دیں گے پاکستان کے نامور سینئر سابق سفارتکار، جرمنی اور بھارت میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، طویل عرصے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمانی کی ہے، جناب عبدالباسط نے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب۔ بحیثیت ایک سفارتکار، ایک جہاں دیدہ سفارتکار کے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو؟ پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مقبول پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ 140 ممالک اگر روسی جارحیت کی مذمت کر رہے ہیں تو ہم ان 35 میں شامل ہو رہے ہیں جو اس پہ خاموش رہ رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، پھر بھی ان معاملات کو پبلک میں لانا، عوامی جلسے میں لانا، کل جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ آپ کو بے چینی ہے اس معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ بے چینی تو خیر رہتی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 22 جو پاکستان میں سفراء ہیں انہوں نے بھی بڑا غیر سفارتی کام کیا ہے۔ ایک بڑا ویل اسٹیبلشڈ ایک پریکٹس ہے ڈپلومیسی میں تھرڈ پارٹی رول۔ جب آپ کسی ملک میں سفارتکاری کر رہے ہیں، سفارت خان آپ وہاں پہ ہیں، تو آپ کسی تیسرے ملک کے حوالے سے کرٹیکل بات نہیں کرتے۔ یہاں تو حد ہی ہو گئی کہ 22 سفراء نے مل کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر آپ کو کچھ پاکستان کی پوزیشن سے اختلاف تھا تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور فارن آفس جا کر اپنی بات کہہ آتے ہیں، اور پھر آپ اس کو پبلکلی اس قسم کی باتیں نہیں کرتے کہ آپ ہوسٹ گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا اس قسم کی چیزیں، تو لیکن پہلی صاحب بار یہ تو یہاں بھی بالکل ہوا۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ان کا عمل کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اب یہ فرمائیے کہ پھر ہم پلہ جواب دینا یا اس کے لیول کا جواب دینا، اس کا انداز جواب اور اس کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے کیا آپ کا اطمینان ہے کہ اس کو وزیر اعظم ایک جلسے میں اس حوالے سے پاکستان کا جواب جو ہے یورپی یونین تک پہنچائیں؟ اس پہ آپ کو اطمینان ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ فارن آفس نے کل پرسوں اپنے بیان میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہم نے ان کو کال کیا، ان سفراء کو ان کو بتایا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید وزیر اعظم کے لیول پہ یہ مناسب نہیں تھا کہ ان سفراء کی بات کرتے۔ اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور اگر ایوائڈ کر لے تو بہتر رہتا تھا، کیونکہ اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈپلومیسی پبلک میں کنڈکٹ نہ کریں، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم خاص طور پہ وزیر اعظم لیول پہ اس کو پبلکلی کنڈکٹ نہ کریں۔ تو آپ یورپ میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، آپ وہاں سمجھتے ہیں پاکستان کی کچھ اس حوالے سے بڑی حساس سچویشن ہے، ہمارا معاشی دار و مدار ہے یورپ پہ اور ہمارا امریکہ پہ ہے، اور ہم ایک غیر مقبول پوزیشن لے رہے ہیں ایک ایسے قضیے میں جو کہ یقیناً ان کے لیے بہت اہم ہے، تو کہ اس میں ہمیں ایکسٹرا کوشش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال ہماری سٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس پورے معاملے میں، اور ہماری معیشت اس وقت بہت ہی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے۔
دیکھیے یقینی طور پہ ہمیں محتاط رویوں کی ضرورت ہے، اور صرف آج اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں، ہر خارجہ پالیسی جو امور ہیں اس میں محتاط رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اس وقت ہماری جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، خاص طور پہ FATF نے پھر ہمیں گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح IMF کے پاس دوبارہ بھی ہمیں جانا شاید پڑے نیکسٹ ٹرانچ کے لیے، تو ہمارے لیے مشکلات تو واقعی ہیں، نہ ہماری انویسٹمنٹ آ رہی ہے مغربی دنیا سے بہت زیادہ، نہ ہی ٹریڈ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، تو یہ مشکلات تو اپنی جگہ پہ یقینی طور پہ ہیں۔ اس وجہ سے فارن پالیسی کو جب آپ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو پرابلمز اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیانے لوگ یہی کہتے ہیں کہ خارجہ امور کے جو معاملات ہیں ان کو آپ اس طرح جذباتی انداز سے پبلک میں ڈسکس لے کر نہ آئیں، کیونکہ فارن پالیسی ڈائمنشنز آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نیوانسز ہوتے ہیں، آپٹکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو جب آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں تو وہ تو نکل گئی، کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اور بس صاحب یہ پہلی بات تو نہیں ہے نا، ایک پیٹرن ہے، اگر ہم دیکھیں تو پچھلے اگر کم سے کم بھی دیکھیں تو پچھلے چند ماہ سے یا افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد سے، اس میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے ایک بیان دیا تھا، اس پہ بھی آپ بحیثیت سفارتکار زیادہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ صورتحال تھی اور وزیر اعظم نے بڑا تاریخی بیان دیا تھا کہ آج غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں، شیکلز آف سلیوری کی جب انہوں نے بات کی تھی، اس کا بھی بہت برا بنایا گیا تھا مغرب میں، اور اس انداز کا بیان جو تھا آپ کے خیال میں مناسب تھا؟ اس میں کوئی غیر مناسب بات نہیں تھی؟ دیکھیے جہاں تک حقیقتیں ہیں نا وہ ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سفارتکاری میں جب آپ زبان کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے محتاط رویوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں پچھلے 40 سالوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان حقائق کو اسی زبان میں لے کر آئیے جو کہ ایک عام زبان ہے۔ سفارتکاری بھارت دوسری جو ممالک ہیں ان کی سینسٹیویٹیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر اس سے زیادہ اپنے قومی مفادات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ محتاط رویے اختیار، لیکن یہ صرف وزیر اعظم کی حد تک نہیں ہے کامران خان، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے جو باقی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد بھی بے شمار ایسے بیانات دیے ہیں جو کہ کسی طور بھی ہمارے قومی مفادات سے مطابقت نہیں رکھتے، اور ابھی بھی دیکھیے افغانستان میں 15 اگست کے بعد ہی بے شمار ایسے بیانات آئے جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ وہ بیان، اس مثال کے طور پر ایک اور بیان بڑا آج کل مشہور ہے کہ جی ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ چلے نیوٹرل بھی رہتے ہیں تو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں؟ کبھی آپ نے بھارت کو یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کیمپ پالیٹکس میں نہیں جائیں گے؟ متعدد آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں وائس صاحب، وہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں جو آبزرو کرتا ہوں، مثال کے طور پہ گزشتہ 1 سال سے چین بھارت کے ساتھ ایک جنگی، بھارت کی چین کے ساتھ جنگی کیفیت ہے، ایک جنگی صورتحال ہے، بدترین ایک طرح کی کیفیت ہے، مگر ایک بیان میں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے نہیں سنا جس میں وہ چین کے حوالے سے کوئی گفتگو بھی کر رہے ہوں یا چند جملے بھی کہہ رہے ہوں۔ یہ یعنی کہ اس قسم کی احتیاط جو ہے وہ دنیا کے ممالک اور لیڈرز جو ہیں وہ برتتے ہیں۔ نہیں بالکل، میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں تو بار بلکہ میں خود بھی کئی بار اس بات کا رونا پیٹتا رہتا ہوں کہ آپ فارن پالیسی کو مذاق مت سمجھیے، آپ کے بڑے انٹرسٹ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی سچویشن ہو گئی ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے نامور سینئر سفارتکار۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔